नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अजीम खान एडवोकेट हाजिर खिदमत। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद नसीर साहब, जो कि टीवी टुडे के एंकर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। दूसरे गेस्ट हमारे साथ मलिक यासीन साहब, जो कि रोज न्यूज़ के मॉर्निंग शो होस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ शामिल होंगे। अगर हमें ज्वाइन कर ले हम उन्हें ज्वाइन भी करवाएंगे और आप उन्हें सुन भी सकेंगे, उनका तजिया तबसरे से भी मुस्तफीद हो सकेंगे। आज बात करेंगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार दी गई और कहा गया थी जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। एक तो ये बड़ी अहम खबर, दूसरी ये कि गजा पर वहशियाना हमले के बाद चिली, कोलंबिया और बोलावाया ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर लिए हैं, मुनक़ता कर लिए हैं। और इसके साथ साथ जो आज की अहम इम्पोर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स के हवाले से वो ये कि कहा यह जा रहा था कि अगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से जीतता है तो पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। हमेशा की तरह वो जीता वो हारा तो हम आगे जाएंगे। ये सारी खबरें आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। और इसके साथ साथ कल इजलास हुआ, मुस्लिम लीग नून का इजलास मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। उसकी अंदरूनी कहानी भी जो सामने आई वो भी आपके सामने मैंने अपने वीलॉग में भी रखी और मैं आज अपने गेस्ट से भी उस पर आज आपके सामने अपने प्रोग्राम में रखना चाहेंगे। अपने गेस्ट से उस पर भी तजिया तबसरा जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म काकड़ को क्या जरूरत पड़ गई कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दौरे कर रहे हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले सवाल ले लें और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि काइंडली इस पे भी आप तजिया दें। हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स आपसे जानना चाहेंगे, हमारे फॉलोअर्स आपसे सुनना चाहेंगे, आपके तजिए से मुस्तफीद होना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप सब सियासी जमातें, वही सियासी जमातें जो तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए, जिन्होंने वज़ीर आज़म काकड़ को इख्तियारात दिए, जिन्होंने मुख्तलिफ इदारों को इख्तियारात दिए, आज वही कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन होते हुए क्या नजर आ रहे हैं और क्या इनको अब इलेक्शन मिल पाएंगे? बहुत शुक्रिया नासिर अजीम खान साहब, आपके व्यूवर्स को भी सलाम, आपको भी सलाम। नासिर अजीम खान साहब, इलेक्शन तो तय पा चुके। इलेक्शन इंशाल्लाह जनवरी एंड नहीं तो फरवरी के शुरू में इलेक्शन होंगे, ये कंफर्म हो चुका। ज़हन में रखिएगा, जब फैसला साज फैसला कर लेते हैं तो वो काम पाए तकमील तक पहुंचा देते हैं। बड़ा क्लियर पैगाम था नवाज शरीफ का आना, नवाज शरीफ को एक दबंग अंदाज में वेलकम करना, और जिस तरह हर केस में बुरीयत उनको मिल रही है, जिस तरह उनकी अपीलें बहाल हो रही हैं, तो ये सारा इसी चीज का माहौल है कि इलेक्शन तो होंगे। फिर ये कि अगर अभी इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान का नुकसान बहुत ज्यादा है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ये कह चुकी हैं कि इलेक्शन जैसे भी होंगे पाकिस्तान के लिए बेहतर इशारिया होंगे, इलेक्शन हो जाने चाहिए। और ये भी तय हो चुका कि जब इलेक्शन होंगे इमरान खान साहब जेल में होंगे। ये भी तय हो चुका कि इलेक्शन होंगे तो जो सबसे ज्यादा अक्सरियत में पार्टी होगी उसका पीएम होगा, और ये भी तय हो चुका जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका शायद सदर होगा, प्रेसिडेंट होगा। और दूसरी ये कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो इसके ऑपोजिट सारी चीजें कोई सिलसिला बन सकता है। अच्छा, अब ये सारी चीजें विद इन नो टाइम तय पा जाएंगी और आपके सामने भी, हमारे सामने सब कुछ आ जाएगा। अब गुजारिश ये है कि काकड़ साहब की गालबन आपने बात की, काकड़ साहब यूनिवर्सिटी में गए तो मेरा ख्याल है उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ही डिड अ फैबुलस जॉब। उन्होंने कम से कम नौजवानों को ज्वाइन तो किया, मरियम नवाज की तरह सिर्फ केक तो नहीं काटा, चंद बूढ़ों को लेके केक काटने खड़े हो गए रेड लिपस्टिक लगा के। आई एम सो सॉरी टू से, ये उनके करने के काम नहीं है इस उम्र में। इस उम्र में नौजवानों को तो ये काम भाते हैं, लेकिन जो 50+ के ये नौजवान है इनको नहीं भाते। इनका अगर इन्होंने सियासत करनी है, पाकिस्तान में सियासत करनी है, तो नौजवानों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। उन नौजवानों के सवाल कड़वे कुसैले हो सकते हैं, उनके सवालात पे आप शायद कोई एतराज उठाएं, लेकिन जहन में रखें यही नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। इन्हीं नौजवानों के सवालात के हम जवाब देंगे तो शायद किसी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बने
اور ہمیں وہ مطلب اس سیاسی جماعت کا وہ ووٹر بن جائے. جی ناصر عظیم خان صاحب. اچھا عابد صاحب، غزہ پر جو وحشیانہ حملے کیے جا رہے ہیں خاص طور پہ اسرائیل کی جانب سے. ناصر صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے. جی غزہ پر جو وحشیانہ حملے کیے جا رہے ہیں عابد صاحب، اور خاص طور پہ جو اب کی اپڈیٹ آ رہی ہے پوری دنیا سے، وہ یہ کہ چلی، کولمبیا اور بولاوایا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے. کیسا دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ اور جو پاکستان نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، کیا صرف وہی کافی ہے یا مزید حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ فلسطین کو کیسے دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے معاملے میں؟ غمگین ہوں، دل رنجیدہ ہے، پریشان ہوں کہ آخر اقوام عالم کو ہو کیا گیا ہے. یار ایک مسلمان کا خون ساری انسانیت کا خون ہے. ایک انسان کا خون اتنا امپورٹنٹ ہے. یہاں 8600 سے زائد شہداء ہو چکے ہیں، لاشوں کے ڈھیر ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن تو کیجئے کہ ان ماؤں پر، اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جسے یہ کنفرم ہو چکا ہوتا ہے 2 منٹ پہلے کہ اب بالکل ہمارے ہاسپٹل جس میں ہم نے پناہ لی ہوئی ہے اس کی سائڈ پہ بم گرا ہے، اب اگلا بم اس عمارت پہ گرے گا اور ہم اپنے بچوں سمیت ملیا میٹ ہو جائیں گے. ذرا آپ تھوڑا سا فیل تو کریں، ان بہنوں کے ذرا احساسات کو محسوس تو کریں جن کو کنفرم پتا ہوتا ہے کہ اگلے 2 منٹ میں ان کا بھائی نہیں ہوگا. اس بچے کا جگرا تو ذرا فیل کریں، اس کا دکھ، اس کا قلق ذرا فیل کر کے دیکھیں، جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے امی ابو نہیں رہے. اور پھر جب انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے ایک ملک کا، اور پتہ ہو پوری دنیا جانتی ہے ایک کمزور ملک ہے، ایک مضبوط ملک ہے ہمیں، اور یہ جو 21ویں صدی ہے، اس 21ویں صدی میں 20ویں صدی کے لوازمات لے کے آپ جی نہیں سکتے. آپ کو 21ویں صدی والا اسلحہ چاہیے، آپ کو 21ویں صدی والی اسٹریٹجی چاہیے، آپ کو 21ویں صدی والی ٹیکنالوجی چاہیے، جو کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہے. مطلب حماس کے پاس نہیں ہے، مطلب فلسطین کے پاس نہیں ہے، مطلب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. دیکھیے ٹوٹل دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، 8 ارب سے بھی زائد، شاید کچھ 8 ارب آبادی، جس میں سے 2 ارب مسلمان ہیں. 2 ارب مسلمانوں کو اس طرح چند لوگ مل کے اگر مار رہے ہیں، اگر 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ آپ لوگوں کو ان ریسنٹ فیوچر آپ لوگوں کے گرفتاروں تک بھی ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے. اگر یہ 8600 لوگوں کا مر جانا عام بات نہ سمجھیے. پاکستان نے جو احتجاج ریکارڈ کروایا وہ بھی قابل ذکر ریکارڈ وہ احتجاج نہیں ہے. جو باقی معاملات اسلامی دنیا یا پھر باقی دنیا کی جانب سے آ رہے ہیں، یا اقوام متحدہ میں جو غیر مشروط قرارداد منظور کی گئی، وہ بھی کافی نہیں ہے. میں اس دنیا کو، اس دنیا کی آرگنائزیشن کو میں تب مانتا جب مجھے یہ پتا چلتا کہ یار جنگ ہوئی، 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی، آج 1 نومبر ہے، رات 12 بجے 2 نومبر ہو جائے گا 2.5 گھنٹے بعد تقریباً، یعنی 26 دن، تقریباً 27 دن ایک ملک پر بمباری ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بھی تکلیف ہے اگر ادھر سے بم جا کے ادھر کسی انسانی جان کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں تو وہ بھی تکلیف ہے. یعنی یہ جنگوں کا دور نہیں ہے، یہ انسانوں کو تباہ کرنے کا دور نہیں ہے. اس قسم پرسی کے دور میں تو، اس گلوبل ویلیج میں تو ایک دوسرے کو سہارا دینا امپورٹنٹ ہے. جب اس طرح انفراسٹرکچر تباہ ہوں گے تو چیزیں سمودھ نہیں ہو سکتی. یہ نہ پاکستان کا کردار قابل ذکر ہے نہ کسی اور اسلامی ملک کا. اچھا عابد صاحب، سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل ڈیالہ جیل سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے. مجھے انہوں نے ایک پراپر ادارے کا نام بھی، جی پراپر ادارے کا نام بھی لیا، جی
دیکھیں انہوں نے ایک پریس ٹاک میں بات کی، لیکن آج کی جو خبر ہے، جیل میں 8 کمرے عمران خان کے زیر استعمال اور علاج کے لیے 8 ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہیں. یہ آج کی خبر جو ہے نا چل رہی ہے، اور یہ پراپر ویب سائٹس پہ چل رہی ہے، پراپر چینلز کی ویب سائٹس پہ چل رہی ہے، اور اس میں لکھا جا رہا ہے کہ ذرائع ذیل قام کے مطابق جیل میں 8 کمرے چیئرمین پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں. کیا کہنا چاہیں گے باہر آ کر وہی بات جو 9 مئی کو غلطی کی پاکستان تحریک انصاف نے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا ابھی بھی ارادہ بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ کیسا دیکھیں سارے معاملے کو؟ اگر اسی طرح ہوا، فاروق حبیب چھوڑ گیا، صداقت عباسی چھوڑ گیا، مختلف لوگ چھوڑ گئے، تو کیا ایک ٹائم آئے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی پاکستان تحریک انصاف سے اللہ تعالی کا اعلان کر دیں گے؟ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں چیئرمین صاحب؟ اچھا، چیئرمین صاحب بیچارے کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اب کافی ہو گئی ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ، اس سے زیادہ کرنا بھی کیا ہے. کافی کچھ ہو چکا. جہاں تک بات یہ ہے کہ باورچی، کمرے، سائیکل، لگژریس کھانا، پھر بھی پیٹ خراب. تو یار پیٹ خراب ہونا بنتا ہے. ایک ایکسرسائز کرنے والا، پہاڑیاں چڑھنے والا بندہ، ٹراؤزر شرٹ پہن کے جانے والا بندہ، اس بندے کو آپ نے قید کر کے رکھ دیا تو وہ تکلیف تو اسے ہوگی. اب دوسری بات یہ کہ ان کے وکیل نے جب یہ بیان دیا، اس کے فوراً بعد انہوں نے بدل بھی لیا کہ جی مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے اخذ یہ کیا. تو اینی ویز گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہو جانا سانحہ ہے پی ٹی آئی کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دوبارہ کوئی جسارت کر سکے گا اس طرح کا واقعہ ہو جائے. اچھا، میں عابد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، دیکھیں کل ایک ٹھیک ہے وہ بیان سے بدل گئی. عابد صاحب ایک بندہ آتا ہے باہر، وہ وکیل بھی ہے، وہ آ کے سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ فلاں ادارے کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ سنا، آج کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا. یہ بالکل 9 مئی والی بات نہیں کہ پہلے کر دیا کام پھر کہا کہ ہم تو نہیں تھے، وہ تو کچھ اور لوگ آئے تھے. دیکھیں آپ کو جی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا. جب مریم نواز صاحبہ جیل میں تھیں ان کے بارے میں بہت ساری منہ شگافیاں ہو رہی تھیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے، مطلب جب کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بڑا بندہ جیل میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ نارمل ہے، آر دا پارٹ آف لائف. اس سے نکل. اچھا، کل مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. سابق وزیر خزانہ ان کے ساتھ موجود تھے. اعظم نذیر تارڑ صاحب تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں. اجلاس کے اندر کی جو کہانی ہے یہ کہا گیا کہ نیا اسٹریٹجی بنائی جائے، اپنی جو پرانے ادوار کے معاملات ہیں اس پہ ہم منشور لے کر جائیں، نیا منشور تیار کیا جائے اور پرانے ادوار کی جتنی پرفارمنس ہے اس کے مطابق ہم ووٹ مانگیں گے. سوال یہ ہے کہ جو 1.5 سالہ پرفارمنس ہے عابد صاحب، وہ شہباز شریف صاحب نہ میٹنگ میں موجود تھے اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو میاں نواز شریف فون کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا ان کو اب وہ جگہ یا وہ مقام نہیں ملے گا جو ان کا پہلے بطور پرائم منسٹر تھا؟ اچھا دیکھیے، ان کا ضرور مقام وہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف اور نواز شریف کی مجھے ایک ہی بات پازیٹیو لگتی ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی ریسپیکٹ بہت کرتا ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا ہے، بیسیکلی شہباز شریف پرائم منسٹر بن سکتے تھے لیکن وہ نہیں بنے کیونکہ بھائی کا دکھ انہوں نے ساتھ جھیلنا تھا. اس کے علاوہ بھی شہباز شریف کے لیے مواقع ہے جب وہ پرائم منسٹر بن سکتے تھے، لیکن شہباز شریف نے پرائم منسٹرشپ کو ٹھکرا دیا لیکن بھائی کو عزیز رکھا. اب جہاں تک بات ہے 16 مہینے کی، 13 جماعتوں کی 16 مہینے کی کارکردگی کی، اس پہ تو ووٹ نہیں ملنے. اور دوسری بات میں بڑی کلیئر کر دوں کہ کس نے کہا کہ ووٹوں سے وزیر اعظم بنتا ہے؟ کیا آپ نے پچھلے الیکشن نہیں دیکھے؟ کیا 18 میں ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ کیا 13 میں ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ کیا 8 میں ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ کیا باقی الیکشنز میں ووٹوں سے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ وزیر اعظم اس نے بننا ہے جس کو منصوبہ سازوں نے، جس کو ارادہ سازوں نے، جس کو پاکستان سازوں نے چاہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے، جس کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، جس دن پاکستان میں فری اینڈ فیئر کوئی الیکشن ہو گیا نا، وہ پاکستان کی ترقی کا پہلا دن ہوگا. پاکستان میں جتنے وسائل ہیں، پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ عوام کی. اچھا عابد صاحب میرا سوال لے لیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام تر جتنے مسائل ہیں کیا اس کے ذمہ دار سیاستدان نہیں ہیں؟ کیا سیاستدانوں نے اس ڈگر پہ پاکستان کو نہیں پہنچا دیا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی؟ اگر یہ ایک ہو کہ اگر پاکستان کی خاطر پاکستان کے لیے کام کرتے تو کیا یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے جا سکتی تھی؟ اچھا دیکھیے، ابھی بھی ان کو عقل نہیں ہے. اگر شیخ رشید کو عقل نہیں نہ آئی تو آپ کسی اور سے توقع نہ کیجئے کہ اسے سمجھ آ جائے گی. اس سیاستدان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ صرف اقتدار چاہتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر 2017 میں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ مانتے کہ نواز شریف کو ہم نکال سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دیتے تو 2022 میں عمران خان نہ نکالے جاتے اور عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. اگر نواز شریف اس دور میں یہ بات نہ مانتے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار سے نکالا جا سکتا ہے، پھر نواز شریف صاحب یہ نہ بات مانتے، بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ بات نہ مانتی کہ نواز شریف کو اقتدار سے نکالا جا سکتا ہے، یعنی ہر سیاستدان نے ہمیشہ پانسا پلٹا، ہمیشہ دوسرے سیاستدان کو چت کرنے کے لیے اپنی پارٹی بدلی، مقتدر اداروں کے ساتھ، حلقوں کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومتوں کو چلتا کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہمیشہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، پاکستان کا اکنامک سسٹم، پاکستان کا بیہیویئر سسٹم، پاکستان کا عدالتی سسٹم، پاکستان کا انصافی سسٹم سارا تباہ و برباد ہوتا ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فگرز یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں صرف اور صرف سیاست کرنی ہے، نہ پازیٹیو وے، نہ ٹرو مینر ٹو سرو دا ہیومینٹی، ٹو سرو دا کامن پیپل، تو چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں. یعنی جب ادارے کسی کے خلاف ہوتے ہیں، سیاستدانوں کو اس وقت اداروں کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں اقتدار مل جائے ہم کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتے ہیں. اچھا عابد صاحب، لاسٹ میں بات یہ کرتا چلوں، ساؤتھ افریقہ نے شکست دے دی نیوزی لینڈ کو. کہا یہ جا رہا تھا نیوزی لینڈ کا ہارنا بہت ضروری ہے. ہم ہمیشہ لوگوں کی ہار اور لوگوں کی ڈفرنٹ ٹیمز کی جیت پر انتظار کرتے ہیں ہمیشہ ورلڈ کپس میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا نظر آتا ہے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے گا؟ اور ایک سوال اور لیجیے گا، اس سارے سینیریو کا ذمہ دار کون ہے؟ کرکٹ بورڈ میں کون ذمہ دار؟ کس کو سمجھتے ہیں؟ اتنا پیسہ لگ رہا ہے اور یہ حالات ہمارے ہوتے ہیں ہر بار، ہر سچویشن. لیٹس بی پازیٹیو. دیکھیے، ابھی بھی بیسٹ باؤلر شاہین افریدی ہے، ابھی بھی بیسٹ بیٹسمین بابر اعظم ہے. ذہن میں رکھ لیجئے، ہم ابھی بھی بیسٹ ہیں. اگر انشاءاللہ ہمیں موقع ملتا ہے تو اچھا کھیلیں گے. بیڈ لکس آر دا پارٹ آف لائف. کرکٹ ہمیشہ سے تباہ ہے، ہم نے ہمیشہ سے چمتکار ہی کیے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کنسسٹنسی تو کبھی رہی نہیں ہے. 1992 کے ورلڈ کپ جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اس میں کیا ہوا تھا؟ اسی طرح اپس اینڈ ڈاؤنز، بلکہ بہت سارے ڈاؤنز، اس کے بعد اپ، اور ہم فائنلی ورلڈ کپ جیت گئے. تو یہ آر دا پارٹ آف لائف. بیک اپ کیجیے اپنی ساری ٹیم کو اور دعا کریں کہ جس کا ہارنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہارتا رہے، جس کا جیتنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ جیتتا رہے. آخر میں ہم جیت جائیں. ہم سیمی فائنل تو کھیل لینا یار، باقی کیا ہے. بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا. آج فلسطین سے لے کر کرکٹ تک کی ہم نے ڈسکشن کی، نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کی، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان، میاں نواز شریف اور دیگر جماعتوں کے کردار کی بات ہم نے کی. آپ دیکھ رہے تھے لائیو ود ناصر الدین خان ADV فیس بک اور یوٹیوب چینل پر. آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو دیکھ رہے ہیں اور ڈفرنٹ ایپس پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، ٹویٹر پر اور خاص طور پہ ٹک ٹاک پر بھی اس وقت میں ایکٹیو ہوں. آپ میری تمام پروگرامز اور میرے ویلاگز میرے چینل ناصر عظیم آفیشیل پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو بھی آپ اسی چینل پر اور دوسرے ناصر عظیم خان ADV پر تھوڑی دیر بعد لائیو پریمیئر کی صورت میں دیکھ سکیں گے. تمام فالوورز کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے 20,000 تک اگست کے بعد ابھی تک فالوئنگ بڑھائی، اور تمام لوگ آپ میرا ساتھ ہیں تاکہ میں آپ کی آواز بن سکوں. آپ کے لیے بات کروں گا، آپ کی خاطر بات کروں گا، اور آپ کے لیے ہمیشہ بات کرتا ہوا نظر آؤں گا. اور میرے ساتھ بڑے پریشیس گیسٹ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. آپ نصیر صاحب TV ٹوڈے کے اینکر پرسن،
اور پولیٹیکل اینالسٹ اور بڑا خوبصورت تجزیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ویکینڈ پہ ان کے شوز بھی ٹی وی ٹوڈے پر. ان کو فالو کیا کریں, ان کے فیس بک پیج, ان کے سوشل میڈیا ایپس کو بھی عابد نصیر کے نام سے ان کا سوشل میڈیا ایپس ہیں, ان کو فالو کریں تاکہ آپ ان کی تجزیہ تبصروں سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا. ناصر الدین خان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب تھا. اللہ حافظ. میر سے لے کر فلسطین تک نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس, ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو صاحب بہت شکریہ. تھینک یو سر. سر ملاقات ہوتی ہے پھر.